आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मैंने तीन चीज़ें आज जिक्र करनी है। उनमें से एक तो ये कि सीरत की अथेंटिसिटी की ज़रूरत कितनी है, किस हद तक है, और कौन कौन सी कुतुब हैं। दूसरा, हम कहाँ से इसको अख्ज़ कर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ से ये मुयस्सर होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल हालात क्या थे जिसकी बुनियाद बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वहाँ पे मबूस फरमाया। और कुछ खसूसियात, कुछ ये वो चीज़ें इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। अगर कोई लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा उसमें से कोई सवाल वगैरह है तो आप वो देख लें, कर लें, फिर इंशाल्लाह बाकी हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह अल अजीज। कोई है चीज़ जहन में? नहीं सर। चलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद के अंदर बहुत कुछ बयान किया हुआ है, बहुत वाज़े अंदाज से भी जिक्र किया है। और कहीं कहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ व तौसीफ की है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेकर जो है वो कुछ हुक्म अहकाम जिक्र किए हैं, और कहीं दिलासे दिए हैं, कहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अखलाक को जिक्र किया है, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाले वाकयात को बड़े आसान अंदाज से जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के हवाले से भी बहुत सारी आयात मौजूद हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला, जैसे या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला, और कुछ हुक्म अहकाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा भी बयान किए गए हैं। गोया के कुरान मजीद को आप जब खोलेंगे तो कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब भी फरमाया है और जिक्र भी किया है, या नाम लिए बगैर आपकी तारीफ तौसीफ की है, या पेश आने वाले वाक़े पर रहनुमाई की है, या कोई हुक्म अहकाम बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो एक अपना अल्लाह ताला का जो अंदाज है वो अपनाया। गोया कि आप जब देखेंगे कुरान मजीद को तो सीरत का जो अव्वलीन माखज है वो सीरत तैयबा का वो कुरान मजीद ही है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात हदीस नबवी की। हमें, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा वसी और अरीज चीज़ें जो हैं वो सहाबा ने जमा की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन सारी ज़िंदगी को सहाबा ने बयान किया है। हमने गुज़िश्ता जो अ, हमारा सबक था उसमें एक बात हमने बयान की थी कि सीरत और हदीस नबवी में कितना, कैसे, किस अंदाज से हम फर्क करते हैं। कुछ अहकाम के हवाले से जो हैं चीज़ें वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से चीज़ें, उनका हम कैसे जिक्र करते हैं। हमने ये तय किया था कि चूंकि बेसत से भी पहले, जी, कोई सवाल है? बेसत से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिक्र किया गया। इसी तरह आपकी विलादत से भी पहले बहुत सारे वाकयात जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें सीरत की रोशनी में मिलते हैं। तो ये बात हदीस नबवी के अंदर भी मौजूद है। तमाम अहादीस को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिस तरह मेहनत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ चीज़ों को जिक्र किया है, आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। इससे ये समझ आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी महफूज फरमाया है, और बहुत ही अच्छे अंदाज से महफूज फरमाया है। तो इसी तरह हम अगर सीरत को समझना चाहें, पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो एक और माखज़ है जिसको हम कुतुब शमाइल कहते हैं। शमाइल का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्समा अखलाक थे। आपका पैराहन कैसा था, आपका
انداز کیسا کیسا تھا، آپ ہنستے کب تھے، آپ کیسے گریہ داری اللہ کے سامنے جب پیش ہوتے تو کیسے گریہ داری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے دعا کیا کرتے تھے، انداز کیا تھا، طوار کیا تھا، کس حالت میں کس طرح کس سے مخاطب ہوا کرتے تھے، کیسے کیسے احوال جو ہیں وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں آپ کا آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا پہننا پہنانا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی خوبصورتی، آپ کے جسم اطہر سے جو نورانیت ہے، وہ جو جس سے فیضیاب ہوا جاتا تھا وہ چیزیں، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کتنا تھا، آپ کے خد و خال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کس انداز سے خوشبودار تھے، کتنے نرم تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتب شمائل سے ملتی ہیں۔ کتب شمائل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خلقت کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک اور ماخذ سیرت ہے، اور وہ ہے دلائل نبوت اور معجزات کے متعلق جو کتابیں بطور خاص بیان کی گئی ہیں۔ دلائل نبوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اوپر جو نشانیاں ظہور پذیر ہوئیں، اور پھر اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے جو چیزیں ظاہر ہوئیں، ایسے معجزات، تو وہ کتابیں جو معجزات کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ کتابیں جن کے اندر ظہور نبوی کی شہادتیں اور دلائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو بھی ماخذ سیرت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ ہم جب سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ دلائل نبوت والی کتابوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور معجزات والی کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آ، کچھ خصوصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے مطابق بھی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، کتب خصائص۔ کتب خصائص جو ہیں اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک نبی کی شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کا الگ سے ہی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سامنے دیکھا کرتے، جیسے ہر ایک دیکھتا ہے اسی طرح وہ اپنی پچھلی جانب بھی دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ازواج 4 سے زیادہ کی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوا کرتے تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ کچھ خصوصیات ہیں جو کہ انبیاء کی ہوتی ہیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کو کتب خصائص کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو سیرت نبوی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ کتب خصائص میں سے تلاش کی جائے گی۔ اب آخری بات ہے، اور وہ یعنی وہ کتابیں جو بطور خاص سیرت کے اوپر ہی لکھی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے، پھر احادیث نبوی کا ذکر کیا ہے، پھر کتب شمائل کا ذکر کیا ہے، پھر کتب دلائل نبوت اور معجزات کا ذکر کیا ہے، پھر کتب خصائص کا ذکر کیا ہے، اور یہاں آخر میں ایک کتب سیرت اور کتب مغازی، یہ الگ الگ، یہ دونوں الگ بھی ہیں اور اکٹھی بھی ہیں۔ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ مجموعے کے طور پر ان تمام چیزوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، یعنی اس میں قرآن و حدیث بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، معجزات، دلائل، خصائص، اور اسی طرح مغازی، سب کو جمع کرنے والی ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی ہوتی ہے، اور ایک وہ جس کے اندر صرف مغازی ہیں، یعنی وہ صرف جنگوں کے حالات ہیں، جیسے صرف غزوہ بدر کا ذکر ہو گیا، کچھ ایسی کتابیں ہوں گی جس میں غزوہ احد کا ذکر ہوا، کچھ ان تمام غزوات کا ذکر ہوا، کچھ سرائے کا ذکر ہوا، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر مشتمل، جیسے سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن شام ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کتاب اپنے لیے رکھی ہوئی ہے وہ کتاب ہمارے لیے سیرت نبویہ رزق اللہ مہدی کی کتاب ہے، وہ بھی ہے۔ تو گویا کہ کتب سیرت اور مغازی، ان سے ہی ہم سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہماری دوسری بات
کہ دیکھیں کہاں تک ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طور پر سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اور احادیث کی حفاظت جو ہے وہ امت پر چھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ تو امت محمدیہ جو ہے وہ سیرت اور جیسے احادیث النبویہ کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے منسلک ہر ایک بات، ہر ایک چیز اور ہر ایک انداز، ہر ایک کو حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حفاظت کرنا یہ امت کے اوپر لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب کر کے بیان کر دے جبکہ وہ ہے ہی نہیں، تو یہ ایک گناہ بھی ہے، یہ ایک گناہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ وہ شخص جو ہر ایک چیز کو سن کر آگے بیان کر دیتا ہے اور اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تصدیق کیے بغیر اگر کوئی شخص کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہوتی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، ایک اور پہلو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم صحیح طور پر جو ہے وہ صحت کا اس میں خیال نہیں رکھیں گے، ان احادیث روایات کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھیں گے اور اس میں اکاذیب چیزیں بھی شامل کر دیں گے یا اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ بھی شامل کر دیں گے، تو ہونا پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہمارا جو ذہن ہے نا، ہم جو سوچتے ہیں یا ہم کسی اپنے انداز سے کسی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہماری سوچ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رکھا ہے اور آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی خوبصورتی اور صفات کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عطا کیا ہو، تو ہم اپنی بات کو اپنے انداز سے بیان کریں تو وہ غلط ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اگر کفار بھی ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسی، اگر کفار بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں جو جواب دینا ہے وہ جواب بھی اس طرح دینا ہے کہ گویا کہ ہم احادیث سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے اور قرآن مجید سے ہم جو ہے اس کا جواب دیں، کیونکہ جو دفاع اللہ نے کیا ہے اور جو دفاع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے، وہی سب سے زیادہ بہترین ہے اور وہی حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے طور پر حق نہیں رکھتے، نہ ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ ہاں جی، کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ باقی اس پہ جو ہم نے بات کی ہے ابھی اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ آخری بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کفار، مستشرقین یا ملحد وغیرہ یا دیگر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، ہمیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے؟ ہم اگر اپنی طرف سے کچھ ایسے الفاظ بیان کریں جو کہ شریعت میں نہیں ہوں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اسی انداز سے ہی دفاع کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات اور جو انعام و اکرام اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ذکر کیا ہے، بتایا ہے، اور آپ کی صفات کے حوالے سے جو ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے، وہ زیادہ اولا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ مستند بھی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی اس بنا پر بھی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دفاع بھی کر سکیں، آپ کی نبوت کا دفاع کر سکیں اور صحیح طور پر
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब की हिफाजत भी कर सके। तो सीरत को इस अंदाज से भी पढ़ना चाहिए, और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हमें सही रिवायात के जरिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने का मौका मिले। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, एक और पहलू जो है, अब हम तीसरी चीज जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब के या दुनिया के क्या हाल अहवाल थे। दो चीजें जिक्र करने की जरूरत है। पहली तो वो जो कि मुअर्रिखीन सीरत निगार वगैरह बयान करते हैं, उनका मौकफ ये है उनका मौकफ ये है कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो हर तरफ जुल्म, सितम और बहुत ज़्यादा शिरक व बिदअत और खराफात और इस तरह के बुराइयां जो हैं वो मौजूद थीं। वो मक्का के अंदर भी मौजूद थी, और दीगर पूरे पूरे दुनिया और आलम के अंदर भी इसी तरह ही मौजूद था कि अल्लाह तबारिक व तआला की नाफरमानी हो रही थी, शिरक था, कुफर था, और इसी तरह इल्हाद भी था। गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो सूरत हाल थी मजहबी एतबार से वो इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन थी, और अम्बिया की सीरत को भुलाया जा चुका था, उनके फरामीन और अहकाम को तर्क कर दिया गया था, और अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई किताबों को जो है वो तब्दील कर दिया गया था। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जिस तरह हमें पता चलता है कि अरब के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग थे पूरे अरब के अंदर जो कि सही तौर पर मुसलमान थे, जो उस वक़्त का इस्लाम था। अगर हम देखें तो मक्का के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत थी, और उसके बाद यहाँ और कोई नबी नहीं आए थे। तो कितने अफराद थे जो मक्का के अंदर सही तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते थे? कुछ भी नहीं थे। शायद ही कोई एक दो होंगे, चंद अफराद होंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और बेसत हुई है। उस मौके पर कितने लोग थे जो सही तौर पर शरीयत मूसवी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। गोया के सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल मजहबी एतबार से पूरा अरब, न सिर्फ के अरब बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला की शदीद नाफरमानी की जाती थी। और बनी इसराइल तो वो लोग थे जिन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद भी किया, और वो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अल्लाह की किताबों के साथ बुरा सलूक किया और उनको छुपाया। और अगर किसी के पास किताब थी भी तो वो उसके अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां करते रहते थे, और जब चाहते जिस तरह चाहते वो उसके अंदर अपनी मर्जियां शामिल कर देते थे। यहाँ तक कि मक्के की सूरत हाल ये थी कि वो अपनी मर्जी से हुर्मत वाले महीनों महीनों को तब्दील कर दिया करते थे। तो देखा जाए तो मजहबी हैसियत और मुकाम जो था वो इंतहाई ज्यादा परेशान कुन था। इसी तरह अगर हम मक्के की सूरत हाल को देखें तो अफराद व तफरीद का शिकार अहले मक्का थे। एक तरफ ऐसे सखावत करने वाले थे कि सखावत के लिए वो शराब नोशी किया करते थे। वो कहा करते थे कि हम शराब नोशी इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सखी होना आसान हो जाता है, सखावत करना आसान हो जाता है। और वो इस हालत में वाकई सखावत किया करते थे। लेकिन उसमें दूसरी तरफ एक और पहलू भी था कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इस बिना पर कि इनको हमारे साथ खिलाना खाना पड़ेगा, हम इनकी खिदमत करेंगे या हमारे ऊपर ये बोझ बनेगी। तो एक तरफ इंतहा है और दूसरी तरफ भी इंतहा है। इसी तरह मक्का के अंदर जुआ खेलने वाले भी मौजूद थे, और इसी तरह शिरक करने वाले तो हम सब के इल्म में है कि 360 बुत वो काबे के अंदर रखे हुए थे, जैसा कि जिक्र किया जाता है। इसी तरह अगरचे दीन इब्राहिमी पर भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में शिरक के बहुत ही ज्यादा बुत जो हैं वो भी मौजूद थे, शिरकिया बुत भी मौजूद थे, जो कि अहले मक्का भी और दीगर अतराफ में बसने वाले लोग भी उनकी पूजा किया करते थे।
تو ان تمام صورتحال میں مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا کے اندر ایک اندھیرا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ بالکل ہی لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ دوسری طرف ایک اور پہلو ہے جس کو سیرت نگار ایک دوسرے پس منظر میں بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تہذیب کیسی تھی، ماحول کیسا تھا، اور لوگوں کے ہاں ترقی کیسی تھی، کس انداز سے وہ رہ رہے تھے۔ ایک تو جیسے ہم اپنی زندگی میں آسانیاں آسائشیں جو ہیں وہ مطلوب رکھتے ہیں، اسی طرح اس دور میں کیا صورتحال تھی اس میں ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ملک جو ہے یا ہر علاقہ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے رہ رہا تھا، اور اس میں مختلف انداز تھے، مختلف ترقی کے پیمانے تھے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے احرام مصر جو ہیں وہ بن چکے تھے، اور ان احرام مصر کی آپ دیکھیں کہ دور حاضر میں بھی وہ ایک عجوبہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کس انداز سے اتنی ترقی کر لی تھی کہ ہر طرح سے کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ چیز، یہ محلات جو ہیں وہ تعمیر کیے ہیں، یہ احرام بنائے ہیں۔ اس کا ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ جیومیٹری اور ریاضی کے جتنے بھی زاویے ہیں ان تمام کو جمع کر کے بھی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اسی طرح جو ماوراء النہر کے اندر بسنے والے، شام کے اندر رہنے والے اور یہاں پر بسنے والے لوگ تھے، جنہوں نے زیر زمین بھی بہت کچھ ایسے ایسے محلات بھی بنا رکھے تھے جن کے اندر وہ بسنے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ایک کشتی بنائی گئی تھی، اس کی جدید صورت جو ہے وہ ایسی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جانی تھی، تو ایک کشتی جو ہے وہ جدہ کے اس کو شعیبہ کہا جاتا تھا، اس موقع پر وہاں پہ آ کے ٹوٹ گئی، اور اس کی لکڑی جو ہے وہ استعمال کی گئی، بعد میں خرید لی گئی اور کعبے کی چھت کے طور پر استعمال کی گئی۔ تو وہ ایک جدید ترین انداز بھی تھا کشتی کا، جہازوں کا اور دیگر امور کا، اور اس طرح کر کے بہت سارے معاملات۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زبان و بیان کے اندر بہت زیادہ ترقی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جب بعثت ہوئی، بعثت کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بڑی عمدہ زبان بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے بنو سعد کی بکریاں چرائی ہیں، اور پھر ایک موقع پر پیلوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ کھانا جو ہے یہ اسود جو ہے، جو سیاہ رنگ کے پیلو ہیں وہ استعمال کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ پہلے سے ہی مجھے اندازہ ہے۔ گویا کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دو طرح کے انداز ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں مذہبی پس منظر ہے، اور ایک وہ ہے جس میں ترقی کی دوسری راہیں ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل تجارت جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ آپ شام کی طرف گئے، اور اسی طرح حبشے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور ایک روایت کے اندر یمن کے اندر، تو خود قرآن مجید نے بھی اس بات کا ذکر کیا، لإلاف قریش لإلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس دور میں ہندوستان سے جو مسالہ جات جایا کرتے تھے، اور مکہ سے اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزیں دوسرے ملکوں میں جو ہے درآمد برآمد کا جو سلسلہ تھا وہ ہمیشہ قائم رہا، اور یہ اتنا ترقی یافتہ تھا کہ منڈیاں، بہت زیادہ منڈیاں اور میلے لگا کرتے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنے علاقوں کی چیزیں جو ہیں وہ بیچنے کے لیے پہنچا کرتے، اور لوگ ان کو خریدتے، اور یہ ترقی جو ہے یہ اپنے اس دور میں عروج پر تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیاوی ترقی ہو، ترقی اس طرح کی ترقی تو پہلے سے ہی تھی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ دنیاوی جو جتنی بھی ترقی ہوتی ہیں یا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر کامیابی ایک الگ بات ہے، اور اس کا اس کا دین کے ساتھ تعلق
ایک واجبی سا ہے، اس انداز سے کہ اگر ہم دنیا کے اندر مشقت کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک اجر بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، ہم اپنے لیے خود جو ہے وہ سارے کام کریں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے، اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ کے احکام اور حکم کے نفاذ کے لیے، اور بندوں کو اللہ کے مطیع کرنے کے لیے، اور اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے، ابتدائی خیال شاید یہ آتا ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ آ، ایسی حالت تھی کہ ہر طرف جو ہے وہ پریشانی ہی پریشانی تھی، اور کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ اس دور میں ایک طرف کیسر و کسرا کی بادشاہتیں تھیں، اور ان کے بعدگزار جو یمن کی سلطنتیں اور دیگر ہیرا اور عراق کی سلطنتیں موجود تھیں، اور اسی طرح شام کے اور غسانی سلطنتیں موجود تھیں، جبکہ عرب کے اندر قبائلی سلطنتیں موجود، قبائلی نظام کے تحت جو ہے وہ سیادت اور سرداریاں یہ موجود تھیں، حکومتیں بھی موجود تھیں اور بادشاہتیں بھی موجود تھیں، اور ان کے زیر نگیں جو گورنرز وغیرہ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور ان تمام کے احوال اور ہر طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور شریعت کا نفاذ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ سب سے الگ ہے۔ تو شریعت کے تابع رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اگر سیرت کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ یہ بھی ایک عبادت کا مقصد عبادت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ اس کا فائدہ بھی تبھی ہے، وگرنہ سیرت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ سیرت کا جو مقصد، اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر اور شرک کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے خلاف حجت کو قائم کیا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے اطوار انداز ہم سیکھیں، وہ سارے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات تھے، جن جن کے ساتھ بھی تھے، ان تمام کو جانیں اور سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی بھی اصلاح کریں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی اچھی چیز چھوڑ کر جائیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ یہ ایک فرق کرنا ضروری تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ دنیا ہے، اور دوسری طرف مذہبی حالت اور دین کا معاملہ ہے۔ تو دین کے لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ کچھ آپ کی طرف سے کوئی سوال وغیرہ ہے؟ اسٹوڈینٹس موجود ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سائنس کی سچویشن کیا تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے؟ دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس دور میں تو تھی نا، اگر آپ دیکھیں نا تو جو یونانی تہذیب ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اور اس کی ترقی جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے 4000 سال پہلے موجود تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آپ بادشاہ کا ذکر پڑھتے ہیں، نمرود کا ذکر ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح وہ سائنس کا میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ جو مصر کے فرائض تھے، اور وہاں پہ جو احرام مصر تیار کیے گئے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5000 سے زیادہ عرصہ پہلے کے وہ سارے موجود تھے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد بھی وہ بنائے گئے، اور اس سے قبل بھی بنائے گئے۔ تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ تو اس دور میں بہت ہی ترقی یافتہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے، جو سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو اس نے بچڑا بنا لیا تھا، تو سونے کا بچڑا بنانا، یعنی یہ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بیان کیا جاتا ہے جیسے ملکہ سبا
کے دور میں جو بند بنایا گیا تھا یمن کے اندر، اس کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہمارے جو شریعت ہے، یعنی ہمارے جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اس کے اندر اس کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ ملکہ سبا جو ہے اس نے تخت بھی اپنا بنایا ہوا تھا، اور پھر حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے شیشے کا وہ جو ہے وہ ایک پورا باقاعدہ طور پر ایسا ماحول بنایا تھا کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ پانی ہے یا شیشہ یا جو بھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ملکہ سبا نے جو بند بنایا تھا قوم سبا نے، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ذکر میں آتا ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اس دور میں ایک باغات تھے معلقہ، سات اوپر نیچے باغات بنائے گئے تھے، اور یہ بابل کے حوالے سے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بابل عراق اور نینوا یہ علاقہ ہے، یہ اس علاقے کے اندر اتنی ترقی تھی کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور وہ عجائبات میں سے تھے کہ جس طرح ہم آج کل محلات یا مکانات وغیرہ جو ہیں وہ اوپر نیچے بناتے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے زرعی زمینیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی تھیں۔ تو سائنس کے حوالے سے تو یہ اس وقت سے ہی ترقی ہوگی جب جب آگ دریافت ہوئی تھی، سب سے پہلے جب آگ دریافت ہوئی اس موقع سے ہی سائنس نے ترقی کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد جب پہیا وغیرہ جو ہے وہ آیا ہے پھر اس سے زیادہ ترقی شروع ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال موجود تھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں۔ بعض اوقات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو دور حاضر میں جن چیزوں کے لیے ہم ترستے ہیں، اس دور میں ہم سے بہتر چیزیں موجود تھیں۔ اگر ہم نے پیٹرول وغیرہ کے ذریعے اپنے ایٹماسفر کو خراب کیا تو اس دور میں ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ترقی یافتہ تھے۔ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں کتنے سفر کیے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو موازنہ سائنس کے حوالے سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان دنیاوی مقاصد کے لیے یا ضرورتوں کے لیے مبعوث ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت زیادہ مال و زر جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا، اور پھر مسلمان جو وہ عیش و عشرت کرتے، اور اس کے لیے آگے مقصد جو ہے وہ یہی چلتا۔ اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، مقصد تو صرف اور صرف دین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس کو صرف دھوکہ ہی کہا ہے کہ یہ زہرت الحیات الدنیا بھی کہا ہے، اور دھوکہ بھی انما الحیات الدنیا لہو و لعب بھی کہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور اس نے ختم ہونا ہے، اور یہ واقعی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جو آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں زلزلے آئے، آج ان کے اس زلزلوں کے بعد جو اگر آپ دیکھیں تو انڈس کی جو تاریخ ہے، موجوداڑو کی جو ہسٹری ہے، اس کو آپ دیکھیں تو کتنی وہ جدید ترین سسٹم تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی کئی ہزار سال پہلے ہی یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ تو اس دور میں کیسے آپ دیکھیں گے اس کی بہت زیادہ ترقی تھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو جتنی بھی ترقی ہو جائے، جتنی بھی زیادہ، فطرت جو ہے وہ ہمیشہ واپس انسان کو لے کر آتی ہے، اور فطرت کی طرف انسان بڑھتا ہے، اور فطرت جو ہے وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ انسان جو ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے، اس کے اندر جب انسان اپنی مرضیوں سے بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ بدل دیتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر زمین جو ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے فطرت کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس لیے زیادہ توجہ جو ہے وہ دین کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کی طرف ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل مقصد بھی ہے۔
سیرت کا بھی مقصد یہی ہے، دین کا مقصد بھی یہی ہے، آپ نے جو ابھی پڑھنا ہے اس میں بھی یہی اصل مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ دیکھیں گے نا، کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، یا آپ کے پاس آپ یتیمی کی حالت میں رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں کے اندر مشکلات میں گھرے رہے ہیں، یا کفار مکہ نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، تو یہ چیزیں ایک مادی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جو مقصد تھا، وہ مقصد اتنا عالی شان تھا اور اتنا بلند اور ذی وقار تھا کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہنے دی۔ تو یہی اصل سیرت ہمیں سکھاتی بھی یہی ہے کہ دنیا کی جو جتنی بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی اس میں ہم باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے چند ایک چیزیں ہیں، جیسا کہ کچھ نشانیاں جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں اس علاقے میں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اہل کتاب تھے یہود، اور جتنی بھی سماوی کتب تھیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیان موجود تھا، جیسا کہ سورہ صف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہو جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اس کا ذکر سورہ فتح کی آخری آیت میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہود بسے تھے ان کی وجہ بھی یہ تھی۔ ایک تو واقعہ وہ طبا بادشاہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، لیکن یہاں اس کے ساتھ کچھ یہود علماء بھی تھے۔ تو جیسے ہی وہ مکہ کے قریب پہنچا تو یہود نے دیکھا، تو یہود نے کہا کہ آپ اس سے باز رہیں، کیونکہ یہ ایک پیغمبر یہاں مبعوث ہونے والے ہیں، اور بیت اللہ کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ وہ طبا بادشاہ جو ہے وہ ویسے ہی وہاں سے نکل گیا، اور پھر مدینہ کے پاس جب پہنچا تو وہاں علماء یہود نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آخری نبی آئیں گے۔ تو اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی رکھیں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد جو کوئی بھی تھے ان کو مقرر کیا کہ تم یہاں رہو، اور جب آخری نبی آئے تو ان کو میرا سلام بھی کہنا، اور میری طرف سے یہی وجہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، اور مدینہ میں اسی وجہ سے وہ بس رہے تھے۔ اور دوسری طرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ بھی الہامی تھا، اور اس کی بنیاد بھی وہ اس طبا بادشاہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خلوص تھا، وہ ایک وجہ تھی۔ اسی طرح کی دیگر صورتیں بھی آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی تھیں، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری نبی کی آمد موجود تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، ولادت سے پہلے ابرا لشکر کا مکہ کی طرف آنا، اور پھر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی پاداش میں، ابھی اس نے نیت ہی کی ہے تو اس پاداش میں بھی ان کا تباہ ہونا، یہ بھی ایک قسم کی علامت ہی بیان کی جاتی ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں، مامون رہے ہیں۔ تو یہ آخری نبی کی آمد کی ایک بشارت بھی تھی۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جنوں کو آسمان کی طرف جانے سے، بلکہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو جنوں کو آسمان کی طرف جانے سے روک دیا گیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اسی طرح
جو ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی یہ فارس کے علاقے میں، مجوسیوں نے جو آگ جلائی ہوئی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ اسی طرح مختلف ایسی نشانیاں ظہور پذیر ہوئیں جن سے یہ سمجھ آتی تھی کہ آخری نبی کی آمد اب بالکل قریب ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت ملی تو اس موقع پر بھی اہل قریش نے آپس میں جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں تو پہلے سے ہی یہ بات بتائی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس علاقے میں، بلکہ جہاں جہاں بھی اہل کتاب وغیرہ موجود تھے، چونکہ کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اس لیے وہ سبھی جو ہیں وہ اس بات کی متلاشی بھی تھے، منتظر بھی تھے کہ آخری نبی آئیں۔ بالخصوص یہود، ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور پوری دنیا کے اوپر چھائیں گے، چنانچہ ان کا موقف یہ تھا کہ جیسے ہی آخری نبی نمودار ہوں تو ہم ان کی بیعت کر لیں اور ان کے ساتھ لگ جائیں تاکہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں۔ دیکھیں، یہاں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خلوص جو ہے یا نیت جو ہے وہ کتنی عمل دخل کرتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ اب یہود بے شک مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کا پیچھے مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی۔ اس سے قبل کہ وہ مسلمان ہوتے اور آخری نبی کو قبول کرتے، جو اوس و خزرج کے قبیلے ہیں اور جو انصاری تھے، اہل مدینہ تھے، انہوں نے یہود سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہود کو پتا تو تھا کہ آخری نبی ہیں، لیکن وہ اس حسد کی بنا پر، جو کہ اوس و خزرج نے پہلے اسلام قبول کر لیا، وہ اس حسد کی بنا پر مسلمان ہی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے پھر وہ دوسرا رخ ہی اختیار کیا جو ان کے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا، کہ آبا و اجداد بھی پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح بد لحاظی اور دشمنی پر اترے رہے تھے، اور انہوں نے پیغمبروں کو شہید بھی کیا۔ تو اسی طرح یہ بھی انہوں نے بھی پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ باوجود اس کے کہ ان کو یہ معلوم تھا، یقین تھا کہ آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اڑے رہے، اور پھر آج تک بھی ویسا ہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جہاں ایک طرف ترقی تھی اور دوسری طرف مذہبی جہالت، دین کی طرف بے رغبتی تھی، لیکن جو اہل کتاب تھے وہ منتظر بھی تھے کہ آخری نبی اب آنے والے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا فضل کیا اور آخری نبی کی ولادت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کہ یہ محدود علاقے کی طرف یا ایک قوم کی طرف آئے، بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے، اور ایک وقت محدود کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جو ہمارا سبق ہوگا وہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔